बड़ा खूबसूरत और सरसब्ज मुकाम था। पेच दर पेच पहाड़ी टीले ता हद्दे नज़र बिखरे हुए थे। गालिबन यहाँ का मौसम भी खुशगवार ही होता होगा। कौन सी जगह थी, इस बस्ती का क्या नाम था जो पहाड़ों की गहराइयों में आबाद नज़र आ रही थी। खिलौनों जैसे मकान बहुत दूर तक फैले हुए थे। बुलंदियों से देखने से उनमें ज़िंदगी रवां दवां नज़र आती थी। खुशो खुरम परेशान हाल लोग अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। बहुत फासले पर कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं जो एक पहाड़ी की बुलंदी पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। उस बुलंदी पर सब्ज़ रंग की एक इमारत बनी हुई थी जिस पर कपड़े के बहुत से झंडे लहरा रहे थे। कुर्बो जवार में अहाते बिखरे हुए थे। उन अहातों में लोग आते जाते नजर आ रहे थे। बुलंदी तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि किसी साहिब इल्म का मिज़ार है। मैं खुद बुलंदी पर खड़ा हुआ था और यहाँ से ये तमाम मनाजिर देख रहा था। न जाने कितने दिन की मुसलसल मुसाफत के बाद इस तरफ आया था। पहाड़ी के दामन में दरख्तों की बहुतात थी। जगह जगह दरख्त लगे हुए थे और लोगों ने उनके नीचे डेरे डाल रखे थे। चूल्हे रोशन थे, खाने पक रहे थे, कहीं लंगर भी हो रहा था। मैं तमाम मनाजिर दूर से ही देखता रहा। मेरे लिए फासलों की हद थी और मैं फासले ही इख्तियार रखे रहना चाहता था। क्या फ़ायदा इंसानों को तकलीफ़ देने से। ख्वामखा मुझसे नफ़रत करके गुनाह मोल लेंगे, मुझे धक्के देकर वहाँ से हटा देंगे। ये तो होना है। मैं उन्हें ये सब कुछ करने पर क्यों मजबूर करूँ। बेहतर तो ये है ना कि खुद ही अपनी सिमत मुतय्यन कर लूँ। चुनाचे मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे हटकर फ़र्द कुश हो गया। यहाँ भी पहाड़ी टीलों का एक लामतनाही सिलसिला फैला हुआ था। लोग उनके दामन में भी आ जा रहे थे। हालांकि फासला बहुत ज़्यादा था और मिज़ार के कुर्बो जवार में ज़ायरीन ने जो डेरे डाल रखे थे वो यहाँ से काफ़ी फासले पर थे, लेकिन फिर भी सैरो सियाहत के रसिया माहौल का लुत्फ़ लेने के लिए दूर दूर तक पहुँच जाते थे। मैं थके थके से अंदाज में एक जगह बैठ गया। मुझे अपने बदन में दर्द महसूस हो रहा था। तबीयत कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार थी। शायद बुखार आ गया था, आ ही गया होगा। होता ही रहता है ये सब कुछ। ये तो बस मौसम के असरात हैं, वक्त की देन है। शिद्दत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मैं ज़मीन पर लेट गया और उसके बाद एक बेखबरी सी सारे वजूद पर तारी हो गई। मुझे ये भी पता नहीं चला कि मुझ पर कौन इंसान नवाज वो कंबल डाल गया था जिसने मुझे बड़ा सुकून बख्शा था। बहुत अरसे से मौसम की शिद्दतें बर्दाश्त करता आ रहा था। कहाँ से लाता, क्या लाता। अब तो जद्दोजहद ही दम तोड़ गई थी। बस एक इंसानी वजूद ना जाने क्यों अपने आप को घसीट रहा था। मुझे खुद भी जीने का मकसद मालूम नहीं था। ना कोई आरजू थी, ना कोई एहसास। बस ज़िंदगी के फ़रेब में गिरफ्तार था और ज़िंदगी मुझसे मुसलसल मजाक किए जा रही थी। न जाने रात का कौन सा पहर था। मिज़ार से कवालियों की आवाज़ें आ रही थीं। कोई सुरीला कवाल बड़े अच्छे अंदाज में गा रहा था। कानों को उसकी आवाज़ बेहद भली लग रही थी। साजो आवाज़ की हम आहंगी एक अजीब सा समा बांधे हुए थी। बेइख्तियार मेरा दिल मचल उठा। मैंने सोचा कि इतनी दूर चला जाऊं जहां से यह आवाज़ मेरी कानों में सही मफहूम के साथ पहुंच जाए। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तबीयत बेइख्तियार होती जा रही थी। कवाली के बोल और कवाल की हसीन आवाज़ ने जहन में एक अजीब सा सरूर तारी कर दिया था। मेरे कदम आगे बढ़ते रहे और शायद मैं अपनी हदूद को अबूर कर गया। पता नहीं दूसरे लोगों ने मुझ पर कोई तवज्जो दी हो या ना दी हो। मैं अब उन तमाम चीज़ों से बेगाना था और कवाली के इन अल्फाज में उलझा हुआ था। खुशुलहान कवाल गा रहा था, तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। मैंने दिल में सोचा और मेरा जहन कवाल के इन अशआर में उलझ गया। एक अजीब सी दास्तान थी। एक अजीब सा एहसास दिल में जागुज़ी हो रहा था। मेरे कदम बेइख्तियार आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक ही किसी ने मुझे रोक दिया। मैं रुक कर उन्हें देखने लगा। वो बारेश इंसान थे, सफ़ेद सफ़ेद लिबादों में मलबूस, एक अजीब सी कैफियत के हामिल। उनके ढीले ढाले लिबास फ़िज़ा में उड़ रहे थे और वो खुशमगी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। नापाक गलीज़ इंसान, तुझे पता है तू किस जानिब बढ़ रहा है? तेरे कदम उधर क्यों बढ़ रहे हैं? मैं पीछे हट, पीछे हट, वरना तुझे धक्के देकर हटाऊंगा। मगर क्यों? मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। तू हम जैसा इंसान नहीं है। गुनाहों की पोट है तू, समझ रहा है? चल यहाँ से आगे बढ़, चल। वो लोग लकड़ी के टुकड़ों से मुझे धक्के देने लगे और बहुत दूर तक धकेलते हुए ले गए। यहाँ भी एक दरख्त था और इस दरख्त के नीचे एक इंसानी वजूद नज़र आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा था और मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों में गूंज रही थी। नाइंसाफ़ी है ये, बेरहमी है ये।
تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو. میں انسان ہوں، مجھے غور سے دیکھو، میں انسان ہوں. تو انسانیت کی حد سے بہت آگے نکل چکا ہے. ان میں سے ایک نے زور سے میرے سینے پر لکڑی چبو کر دھکیلتے ہوئے کہا. میں نیچے گر پڑا تھا. میں نیچے گرا تو اس وجود نے جو درخت کے نیچے موجود تھا میرے سر کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا. پھر میرے کانوں میں ایک لرزتی ہوئی نسوانی آواز ابھری. ارے بھائی، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انسان ہے بیچارہ، یہ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر تم اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لو. کوڑ پھوٹ رہا ہے اس کے بدن سے. ظالم ہے یہ، گناہ گار ہے، سمجھی، گناہ گار ہے. ایک درویش نما بزرگ نے کہا. معاف کرو بھائی، میں دیکھ لوں گی کون ہے. کسی ماں کا بیٹا تو ہوگا. اس کے ساتھ یہ بدسلوکی نہ کرو. دیکھو، اس سے کہو کہ مزار کی حدود میں داخل نہ ہو. یہ غلیظ ہے، ناپاک ہے. ناپاک جسم تو شفاف پانی سے دھل کر صاف بھی ہو سکتے ہیں. کسی انسان کو غلیظ اور ناپاک کہہ کر اس طرح دھکے دے کر گرا دیا جاتا ہے. بڑی بھی بیکار باتیں نہ کرو، تم نہیں جانتی یہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لوں گی، تم لوگ جاؤ. وہ تمام درویش واپس چلے گئے. جو کوئی بھی تھی اس نے مجھے دیکھا اور پھر ہمدرد لہجے میں بولی. او، تمہیں تو شدید بخار ہے. کون ہو تم؟ کون ہو بیٹا؟ آرام سے لیٹ جاؤ. کیوں چلے گئے تھے ادھر؟ مت جاؤ ایسی جگہ جہاں تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. چاند نے بادلوں کی اوٹ سے سر ابھارا اور ماحول روشن ہو گیا. میری آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھیں. میں اس مہربان عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. کچھ دھندلاہٹیں آنکھوں پر طاری تھی، لیکن عورت نے غور سے مجھے دیکھا. پھر دفعتاً ہی میں نے اس کی وجود میں لرزشیں محسوس کیں. اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری. کون؟ نادر؟ کیا تو نادر ہے؟ اگر تو نادر نہیں ہے تو تیرے چہرے کے نقوش، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، کیا وہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ کون ہے بیٹا تو؟ کون ہے؟ بتائے گا نہیں مجھے؟ لیکن کسی کی زبان سے اپنا نام سن کر، اس کے لہجے کی ہمدردی محسوس کر کے، میں نے آنکھوں کی بینائی مجتمع کی اور غور سے اسے دیکھنے لگا. ذہن کے پردوں پر کچھ مٹے مٹے سے نقوش ابھرے. کچھ مناظر یاد آنے لگے، وہ مناظر جن کا تعلق زندگی کے کس دور سے تھا. یہ چہرہ تو شناسا ہے، شاید اس وقت سے جب پہلی بار آنکھوں نے کسی کے نقش کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا. وہ جس سے دنیا کا ہر لاڈ کیا تھا، وہ جس سے اپنی طلب پہلی بار مانگی تھی. ماں ہے یہ، شاید ماں. ہاں یقیناً وہی ہے. وہ عورت جس کی آغوش سے زندگی کی نمود ہوئی تھی، وہی تو ہے. وہی تو ہے جس کی وجہ سے میں چلا آیا تھا. وہی عورت جس نے فضل خان کو میرا باپ بنا دیا تھا. اس شخص کو جو مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا تھا، وہی ہے. یقیناً یہ وہی ہے. پتہ نہیں یہ آواز ہونٹوں سے نکلی تھی یا دل سے. میں نے اسے پکارا، ماں، اور وہ بے اختیار ہو گئی. ہاں نادر، ماں ہوں. حسینہ ہوں میں، تیری ماں ہوں نادر، ماں ہوں تیری. اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرا سینہ پھٹنے لگا. زخموں کی تکلیف، اپنے آپ سے بیگانگی کا احساس، وہ سب کچھ جو اپنے آپ کو اپنے وجود سے منکر کرتا تھا، ختم ہو گیا. نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا کہ کائنات میں بسنے والا ہر وجود مجھے ٹھکرا دے گا، لیکن یہ عورت میرے زخموں سے گھن نہیں کھائے گی. پتہ نہیں کیوں یہ یقین دل میں بیدار ہوا، اور طویل عرصے کے بعد ایک آرزو ابھری، کسی سے چمٹ جانے کی، کسی کو اپنے آپ میں سمو لینے کی، کسی میں داخل ہو جانے کی. میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیا. ہاں ماں، میں نادر ہوں. نادر ہوں میں. نادر، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا لال، میرا لخت جگر. اس کے اندر بھی محبتوں کا طوفان امڑ آیا تھا. ہم ماں بیٹے ایک دوسرے سے چمٹے رہے. وہ میرے زخموں سے گھن نہیں کھا رہی تھی. اس نے غور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کوڑی ہوں. میں اس سے لپٹا رہا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ چھنا ہوا سکون، وہ محبت کا لمس جس کا تصور بھی دل سے مٹ چکا تھا، ایک بار پھر مجھ تک پہنچ گیا ہے. ہر طرح کی ریاکاری سے پاک وہ سچا جذبہ جس کی شاید ہر دل کی گہرائیوں میں طلب چھپی ہوتی ہے. کوئی محروم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کبھی وہ اپنی آرزوؤں کی تلاش کرے تو اس میں یہ جذبہ اسے ضرور مل جائے گا. وہ کھڑے ہوئے تھے جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، جو درویش تھے، جو خدا کا قرب حاصل کر چکے تھے، جو اس مزار شریف کی بے حرمتی سے نالاں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزار پاک کی حدود میں ایک کوڑی، ایک ناپاک انسان کا وجود نظر آئے. وہ ناخوشگوار نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں کچھ نہیں تھا. ان نگاہوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی. وہ عورت جس نے اپنی کوکھ سے مجھے جنم دیا تھا، وہ مجھے چوم رہی تھی. اس نے مجھے زور سے بھینچ رکھا تھا. اس کے ہونٹوں کا لمس مجھے اپنی آنکھوں، اپنی پیشانی، اپنے رخسار، اپنے ہاتھوں، ہر جگہ محسوس ہو رہا تھا.
اور جہاں اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتا وہاں یوں لگتا جیسے تکلیف ختم ہوتی جا رہی ہو۔ ایک ٹھنڈک، ایک عجیب سا احساس، سکون، یہ صرف لفاظی نہیں، حقیقت تھی۔ ماں کے لمس نے مجھے میری تمام تکلیفوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا بھر کی تپش سے نکلنے کے بعد میں جنت کی پرفضا وادیوں میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے وہ مل گیا تھا جو میرے سینے کی گہرائیوں میں تڑپ رہا تھا، مجھے ایک سچا لمس۔ تب ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا، بے وقوف بوڑھی، تو اپنے لیے موت خرید رہی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، میں کیا کر رہی ہوں میں جانتی ہوں، تم سے زیادہ ہوش مند ہوں میں، تمہاری آنکھیں بینائی کھو چکی ہیں، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں ہمارے درمیان آ رہے ہو، جاؤ۔ وہ زور سے چیخی اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ ماں مجھے اپنی آغوش میں اس طرح لیے بیٹھی تھی جیسے ایک ننھے سے بچے کو آغوش میں لے کر سلایا جاتا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، کہاں چلا گیا تھا رے پاگل، کہاں چلا گیا تھا تو نادر، بول مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا، تو نے یہ نہیں سوچا کہ میں تنہا رہ جاؤں گی؟ ہاں نادر، تنہا ہی تو رہ گئی تھی میں، قصور میرا نہیں تھا نادر، تیرے باپ نے مجھ سے قاضی صاحب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک مجھے پناہ دے گا۔ اس نے کہا تھا نادر کہ وہ ہر خوشی اور غم کا لمحہ میرے ساتھ بسر کرے گا۔ اس نے مجھے سہارا دیا تھا نادر، اللہ کے کلام کی روشنی میں اس نے اپنے وعدے توڑ دیے اور اٹھ کر دنیا سے ہی چلا گیا۔ بتا میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو اپنی ہوش مندی کی آنکھ اسی کے ساتھ کھولی تھی، پھر میں تنہا رہ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ میں تنہا نہیں رہ سکوں گی، تیری پرورش نہیں کر سکوں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی کے لیے مجھے دوسرا سہارا درکار ہے۔ نادر، میں نے کسی سے بھی نہیں کہا تھا کہ وہ میرے لیے تیرے باپ کے سوا اور کوئی سہارا تلاش کر دیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھ پر سختی کی گئی اور پھر مجھے فضل خان کے حوالے کر دیا گیا۔ نادر، میں نے یہی سوچا تھا کہ چل اور کچھ نہ سہی، میں تیرے باپ کی نشانی کو پرورش تو کر لوں گی۔ میں نے فضل خان کا حکم ماننا شروع کر دیا، ایک شوہر کی طرح نہیں نادر، ایک مالک کی طرح جو کوئی چیز خرید کر اپنے گھر کے آنگن میں باندھ لیتا ہے۔ میں نے صرف اس کے احکامات کی تعمیل کی تھی۔ میرے بچے، تو میری اولاد ہے، تیرے سامنے میری سچائیاں کبھی داغدار نہیں ہو سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے فضل خان کو اپنا شوہر کبھی نہیں سمجھا، وہ تو میری ایک مجبوری تھی، تیری پرورش کا ایک ذریعہ تھا۔ اور اس کے بعد نادر، وہ جس طرح سے تیرے اور میرے ساتھ پیش آتا رہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ نادر، میں سچ کہتی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں اسے روک نہیں سکتی تھی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کا کیا کروں، میں تو کمزور تھی نا نادر، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور وہ جو دل چاہتا تھا کرتا رہتا تھا۔ نادر، بعد میں جب تو چلا گیا تب بھی اس نے میرے ساتھ وہی سختیاں روا رکھیں، اور نادر، اس کا جو دل چاہا کرتا رہا، مجھے مارتا تھا، زخمی کر دیتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے ایک بار مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو جو چلا گیا تھا، اب میں اس کے لیے ایک بیکار شے ہی تو تھی۔ تو نادر، اس نے وہ دونوں بچے مجھ سے لے لیے جن سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی اولاد نہیں تھے، وہ فضل خان کی ملکیت تھے۔ جیسے اس کے گھر میں بھینس، اس کا گھر کا آنگن، گھر میں بچھی ہوئی چارپائیاں، وہ تمام چیزیں جو اس کی تھیں، اسی طرح وہ بچے بھی اسی کے تھے۔ میری اولاد تو تھا نادر، تو جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر جب اس نے مجھے نکال دیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم اس طرح مجھے تلاش کرنے کا موقع تو ملے گا تجھے۔ اور نادر، اس کے بعد سے میں بھٹکتی ہی رہی ہوں۔ میرے بیٹے، میرے بچے، میں تیری تلاش میں سرگرداں رہی ہوں، نہ جانے کہاں کہاں ماری ماری پھرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی زندگی تھی، زندہ ہوں، یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ درویشوں، بزرگوں، ولیوں کے مزاروں پر میں نے تیرے لیے دعائیں مانگی، میں نے ان سے آرزو کی کہ ایک بار ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے، ایک بار میرا بچہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ دعائیں پوری ہو گئیں۔ نادر، میرے بچے، تو آ گیا نا تو نادر؟ ہاں ماں، میں آ گیا ہوں۔ لیکن ماں، لیکن کیا؟ ماں کے سامنے لیکن کیا معنی رکھتا ہے؟ میں کوڑی ہوں، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کون کہتا ہے تو کوڑی ہے؟ ارے کوڑ ہوتا تو میرے وجود میں ہوتا، کوڑ ہوتا میرے بدن میں، میرے چہرے، میری آنکھوں میں ہوتا۔ تو میرے وجود کی انتہائی گہرائیوں میں چھپا ہوا خون کا قطرہ ہے۔ بھلا تمہیں کوڑ جیسے موذی شے کیسے چھو سکتی ہے؟ کوڑی تو نہیں نادر، اگر کوئی کوڑ ہے کسی کو تو مجھے ہوگا، تجھے نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے کہ تو کوڑی ہے؟ بھول جا ان باتوں کو۔ ماں، مجھ سے بچ، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تجھ سے بچوں گی تو پھر کائنات میں اور کیا رہ جاتا ہے نادر؟ تجھ سے بچوں گی نادر، اپنا کوڑ میرے وجود کو دے دے نادر، اپنا کوڑ مجھے منتقل کر دے،
سب کچھ لے لوں گی تجھ سے، ماں ہوں تیری تکلیفیں تجھے نہیں برداشت کرنے دوں گی، میں جو ہوں۔ کیسے ہو گیا تجھے یہ سب کچھ، مجھے بتا میرے لال۔ اور میری زبان کھل گئی، میں نے ماں کو اپنی زندگی کی ہر مشکل بتا دی، ہر لمحے سے آشنا کر دیا میں نے اسے۔ واقعی ایک وہی تو تھی جسے میں سب کچھ بتا سکتا تھا، ایک وہی تو تھی جس کی سچائی پر مجھے یقین ہے، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے، خود فریب ہے، کوئی میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، ہر شخص اپنی اپنی مرضی کے مطابق مجھے استعمال کرتا رہا، لیکن ماں ماں ہی ہے۔ میں اسے سب کچھ بتانے کے بعد اس طرح پرسکون ہو گیا جیسے میرے بدن کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ تیرا کیا قصور ہے پگلے اس میں، تیرا کیا قصور ہے؟ تو ایک معصوم سا بچہ تھا، ایک گاؤں سے نکلا ہوا، دنیا سے ناواقف۔ تو نے کیا دیکھا تھا اس دنیا میں بھلا؟ کیا دیکھا تھا تو نے؟ لوگوں نے تجھے گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، تیرا کوئی قصور نہیں۔ کیا یہ کوڑ مغز نہیں جانتے؟ کیا یہ نابینا نہیں جانتے؟ اگر انہیں حقیقتوں کا علم نہیں ہے تو پھر یہ کون سی روحانیت کے علمبردار ہیں؟ بول، کون سی روحانیت کے علمبردار ہیں یہ؟ نا واقف، نا آشنا لوگ۔ اٹھ میرے ساتھ اٹھ، یہ پاک ہستی جو اس مزار پاک میں موجود ہے تیری داد رسی کرے گی، تیرے لیے اللہ سے دعا کرے گی اور تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کون ہے جو تجھے اس کوڑ میں مبتلا رہنے دے گا؟ میں اس پاک ہستی سے تیری سفارش کروں گی، میں کہوں گی کہ میں ماں ہوں۔ چل میں انہیں بتاتی ہوں کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سنیں گے، وہ ضرور سنیں گے۔ کون ماں؟ اس مزار کے مالک، اس پاک مزار میں رہنے والی وہ پاک روح جس کا تعلق اللہ سے ہے، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، اور جس کا مزار پاک نور کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ نور کی چادر بے مقصد نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے، وہ ضرور اللہ سے تیرے لیے دعا کریں گے۔ آ میرے ساتھ چل، میں تیری سفارش کروں گی ان سے، ماں ہوں۔ اٹھ جانا نادر، اٹھ۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا، اس طرح لگا جیسے میرے ساتھ فوج چل رہی ہو۔ بھلا اسے روکنے والا کون ہے؟ لیکن جب ہم مزار کے احاطے کے پاس پہنچے تو وہاں باریش افراد موجود تھے اور کڑی نگاہوں سے ہمارا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اے بوڑھی، کیا کر رہی ہے؟ خبردار، چل یہاں سے جا، دیکھتی نہیں ایک ناپاک وجود تیرے ساتھ ہے جس کے سارے بدن سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ وہ ناپاک نہیں ہے، اس پر غلاظت ڈال دی گئی ہے۔ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے، اس پر میرا بھی حق ہے۔ تو اگر اس احاطے میں داخل ہوئی تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ ارے جاؤ، تم کیا سنگسار کرو گے؟ تشدد پر آمادہ ہو رہے ہو اور پرچار روحانیت کا کرتے ہو۔ تم نے اپنے طور پر پاک اور ناپاک کا تصور کر لیا ہے۔ جانتے نہیں ہو کہ میں ماں ہوں اور میرے ساتھ میرا معصوم بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تم نہیں جانتے۔ روحانیت سینے میں بسنے والی چیز نہیں ہے، اس کا ویرودھ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھو، ہٹ جاؤ، ایک ماں کا راستہ چھوڑ دو ورنہ جل جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس وقت میرے اندر مامتا کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جھلسا دیں گے تمہیں، راستہ دے دو مجھے۔ یہ پاگل ہے، یہ بوڑھی پاگل ہے، ہٹاؤ اسے، ہٹاؤ یہاں سے، اسے بھگاؤ۔ دیکھو میں گواہی دے رہی ہوں کہ میرا بچہ بے قصور ہے، تمہیں ماننا پڑے گی یہ گواہی۔ تم کیا جانتے ہو؟ ماں ہوں میں گواہی دے رہی ہوں اور اس کے بعد اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ماں کو کیا درجہ دیا ہے؟ اپنے بعد اگر اس نے کسی کو درجہ دیا ہے اولاد کے لیے تو وہ ماں ہے، اور ماں اپنی اولاد کے لیے ایک شجر سایہ دار ہوتی ہے۔ کیا تم میری شاخیں کاٹ دینا چاہتے ہو؟ ارے نابینا انسانوں، ہٹ جاؤ۔ جب ماں یہ گواہی دے رہی ہے تو تمہیں بھلا بیچ میں بولنے کا کیا حق ہے؟ میں کہتی ہوں راستہ دے دو، میں جہاں جا رہی ہوں مجھے جانے دو، فیصلہ میرے اور اس کے درمیان ہے۔ تم کیوں ہماری راہ میں آ رہے ہو؟ ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دے دو، ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہ کوڑی ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے۔ نہیں، میں ماں ہوں، اس کی میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ پاک ہے، یہ معصوم ہے، یہ فرشتہ صفت ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماں کی آواز بند کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ سمجھ لو یہ کیسے عبادت گزار ہو تم۔ تمہاری عبادتوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تم اپنی آنکھوں کی بینائی تک بحال نہیں کر سکے، ایک ماں کا راستہ روک رہے ہو۔ جاؤ، میں کہتی ہوں ہٹ جاؤ، میرا بچہ بے گناہ ہے، میرا بچہ بے گناہ ہے۔ رات کے پرہول سناٹے میں ماں کی آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ دل دہشت سے کانپ اٹھے۔ یہ آواز ہر درے سے منتشر ہو رہی تھی اور قرب و جوار کا ہر پتھر میری ماں کے ساتھ چیخ رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی، ماں ہوں میں، مجھ سے دور رہو، میں اپنی اولاد کا تحفظ کر رہی ہوں۔ یہ کوڑ اس کا نہیں، میرا ہے، سمجھے؟ یہ کوڑ میرا ہے۔ ارے کوڑ چشموں، یہ گناہ گار نہیں، یہ تو میرا خون ہے، سمجھے؟
ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بے گناہ ہے۔ مجھ سے بڑی گواہی ہے کسی کے پاس؟ کیا مجھ سے بڑا گواہ ہے اس کائنات میں؟ ہٹو، راستہ دے دو مجھے۔ اس بڑھیا کو دھکے دے کر باہر بھگا دو، پاگل ہے یہ۔ پھر وہ لوگ بڑی بڑی لکڑیاں لے آئے اور لکڑیوں سے ہمیں دھکیلنے لگے۔ دیکھو دیکھو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اگر میں نے براہ راست اس سے رابطہ کر لیا تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تم شرمندہ ہو جاؤ گے، تمہیں دکھ ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ماں نے بلندی پر بنے ہوئے مزار پاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کو بہت دور دھکیل دیا گیا اور ہم مزار پاک میں داخل نہ ہو سکے۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ نہیں پاگل، نہیں پاگل، جو کچھ تم نے کہا ہے اس میں ایک لفظ غلط نہیں، اور جو کچھ میں نے سنا ہے اس میں تیرا قصور نہیں ہے۔ دنیا تجھے گناہ گار قرار دے مگر میں تمہیں بے گناہ قرار دیتی ہوں۔ پھر اس کا چہرہ آہستہ آہستہ آسمان کی جانب اٹھا اور اس نے کہا، اور تو آسمان کے باسی، آسمانوں پر رہنے والے، کیا تو میری بات کی گواہی نہیں دے گا؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا میں نے اس کے بارے میں غلط فیصلہ کیا ہے؟ تو نے تو اسے میری کوکھ میں اتارا تھا۔ غلط کہہ رہی ہوں میں؟ میرا مان نہیں رکھے گا تو؟ میری گواہی نہیں دے گا تو؟ میں اس کی گواہ ہوں اور تو میرا گواہ ہے۔ بول، کیا کہتا ہے؟ لے جاؤں اسے واپس؟ نفرت سے ٹھکرا دوں اسے میں؟ بول۔ اور پھر وہی گونجدار آواز فضا میں بلند ہوتی رہی۔ ماں کہہ رہی تھی، جواب دے، مجھے جواب دے میرے مالک، جواب دے۔ اور پھر جو کچھ ہوا اس کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں تھا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کھلا شفاف آسمان تھا، تارے چمک رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چاند چھپ گیا۔ تارے شرمندہ ہو کر روپوش ہو گئے۔ گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ دیا اور پھر مدھم مدھم بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یہ بوندا باندی آہستہ آہستہ موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو گئی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اس بارش میں کھڑا بھیگتا رہا اور ماں چیخ رہی تھی، رحم مل گیا ہے، مان مل گیا ہے مجھے۔ دیکھنے والوں دیکھو، دیکھ لو، میری آواز آسمانوں تک پہنچ گئی۔ دیکھ لو، دیکھ لو۔ بادل برستے رہے اور اس سے پہلے جب بھی میرے زخموں پر پانی پڑتا تھا ان زخموں میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ آب حیات تھا جو میرے وجود کی غلاظتوں کو دھو رہا تھا۔ ہاں، مجھے میری ماں کی سفارش حاصل ہو گئی تھی۔ آسمانوں سے میرے لیے رحم برس رہا تھا اور میرے بدن کا کوڑ اس پانی سے دھل رہا تھا۔ آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں کہ جب سورج کی پہلی کرن زمین پر اتری تو میرا بدن صاف شفاف ہو چکا تھا۔ میرے بدن پر کوڑ کا ایک نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میری ماں کی دعاؤں نے میرے زخموں کو مرہم عطا کر دیا تھا، اور ماں کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ وہ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی جیسے اس کی توقع اسے تھی۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں ہنسی، اور میں انہیں اب شرمندہ نہیں کرنا چاہتی نادر، جنہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آ بیٹے آ، چل یہاں سے چلیں۔ کیا فائدہ ان کوڑ لوگوں کی بستی میں رہنے کا؟ جن سے رابطہ تھا اس کی دعائیں مل گئیں ہمیں۔ اس نے دعا کی ہمارے لیے اور اللہ نے ہم پر رحم کیا۔ آ بیٹے، واپس چلتے ہیں۔ دنیا بہت وسیع ہے، کہیں کوئی اپنا گوشہ بنا لیں گے۔ کوئی بھی ایسی جگہ ہمیں مل جائے گی جہاں میں تیرے ساتھ زندگی کے باقی دن گزار سکوں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ ارے مرنے سے پہلے تجھے دیکھنے کی آرزو تھی، اور اب تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت تک جب آسمانوں سے میرا بلاوا نہ آ جائے۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں خوشی سے واپس پلٹ پڑے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 22 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ باعث حیرت نہیں تھا، پہلے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب بڑا اعتماد تھا اپنی ماں پر۔ وہی ماں تھی جس سے ضرورت کی ہر فرمائش کرتا تھا، وہی میری ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ باپ سے تو ہوش کا بہت کم واسطہ رہا تھا۔ ہم اس مزار پاک سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ماں میرے ساتھ چل رہی تھی، میں تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن ماں کے انداز میں بڑی پامردی تھی۔ پھر ایک بستی نظر آئی اور میرے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ کیا ہم یہاں رک جائیں؟ ہاں، تم تھک گئے ہوگے، ماں نے کہا اور میں مسکرا دیا۔ ماں میری تھکن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنی عمر، اپنی تھکن کا احساس نہیں تھا۔ چھوٹی سی بستی کے ایک گوشے میں ہم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پناہ حاصل کی۔ ہمیں بیٹھے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ 2 آدمی ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا اور ان میں سے ایک نے کہا، مسافر ہیں آپ؟ ہاں بھائی، بس ایک رات یہاں گزاریں گے۔
صبح کو چلے جائیں گے، ماں نے کہا۔ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، آپ اللہ کی رحمت ہیں ہمارے لیے۔ بستی کا ہر گھر آپ کے لیے کھلا ہے، جس گھر میں قدم رکھیں گی اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ لیکن مسجد کے مولوی صاحب نے آپ کو اذان کے مینار سے دیکھ کر ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو بصد احترام لے آئیں۔ کہاں؟ ماں نے پوچھا۔ آئیے۔ ماں نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا اور میں اٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر مسجد نظر آ رہی تھی، لیکن میرا ہر قدم خوف سے بھرپور تھا۔ کیا مجھے مسجد میں داخل ہونے دیا جائے گا؟ مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، کسی نے نہ روکا۔ اندر داخل ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں ایک حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے کہا، ماں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی وقت نہیں ہوا، میں سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نماز نہیں آتی تھی، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ سب کچھ مل گیا تھا، کھویا ہوا وقار واپس مل گیا تھا۔ کائنات میں مجھے بھی جگہ مل گئی تھی۔ مسجد میں ہماری بہترین تواضع کی گئی۔ کافی وقت یہاں گزارا۔ اس دوران میری سوچ کا عمل بھی جاری رہا، کچھ فیصلے کیے۔ حکمت یاد آیا تھا، میرا بہترین دوست تھا، وہ ہمیں ضرور خوش آمدید کہے گا۔ یہی ہوا، حکمت نے مجھے دیکھا، فرط مسرت سے دیوانہ ہو گیا، مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کا پورا خاندان وہاں آ چکا تھا۔ حکمت ایک بہترین کاروباری بن چکا تھا۔ ماں کو اس نے اپنی ماں کا درجہ دیا، ہمارے لیے یہاں سب کچھ تھا۔ چنانچہ اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا، جو ہر طرح خوشگوار تھی۔ یہ تردد بھی دور ہو گیا تھا، سوائے ایک خلش کے۔ یہ گوہر کی یاد تھی۔ کون جانے زندگی کے کس موڑ پر وہ دوبارہ مل جائے۔ اسے صرف یہ پتہ چل جائے کہ مولوی وصال الدین کا قاتل میں نہیں تھا، اور بس۔ شاید میری یہ آرزو بھی کبھی پوری ہو یا نہ ہو۔